अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ईद की आमद है और ये ईद कुर्बाँ है। आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा एक इस्लामी कैलेंडर का हमारा एक दिन है, जिसमें तीनों दिनों में हम लोग कुर्बानी कर सकते हैं। और ये ज़ाहिर है कि सुन्नत इब्राहीमी अलैहिस्सलाम है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो इसमें जो होता है वो ये होता है कि हमने एक कुर्बानी करनी होती है, जो कि हमारे लिए फ़र्ज़ भी है जिन जो इस्तिताअत रखते हों। तो उसका जो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो ख़ास तौर पर मुस्तशरिकीन हैं, जो मुख्तलिफ़ जो दीगर जो मग़रिब में लोग रहते हैं और जो जो क्रिटिक्स हैं, वो इसके ऊपर बड़ी तनकीद किया करते हैं और वो कहते हैं जी कि ये मुसलमानों में देखें जी, ये एक दिन में पता नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों को जानवरों को ज़िबह कर देते हैं और ये बड़ा इनका दर्दनाक किस्म का और ज़ालिमाना किस्म का निज़ाम है। तो ये एनिमल राइट्स के हवाले से वो बात करते हैं कि जी देखें ये बड़ी ज़्यादती करते हैं। और फिर जो एनिमल्स हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर है वो इस तरह की बात करते हैं कि जी उनको बड़ी तकलीफ़ होती है और ये जो मुसलमान हैं ये अपने इस कुर्बानी के चक्कर में बहुत सारे जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं, खुदा न ख़ास्ता। तो ये जो तनकीद है इसका ज़रा आज हम तज्ज़िया करते हैं और उन्हीं की कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख़्स के ज़रिए जो उन्होंने रिसर्च की थी उसका ज़रा आज ज़िक्र करेंगे। और ये तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक प्रोग्राम है, लेकिन चूँकि ज़बिया का एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसको समझने के लिए ज़रा बात करते हैं, हमें जॉइन करें तिब नबी के स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह और आपको बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बड़ी वालेकुम। मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ज़बीहा का ये है क्या और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? फिर हम आ जाते हैं कि जी ये दर्दनाक क्यों है? ताकि हमें पता चले कि ये इसका जो बैकग्राउंड है वो है क्या? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस्लामिक तरीक़े से जानवरों को ज़िबा करना। अब इसमें जब इंसान जिसने कभी ये मंज़र ना देखा हो, चाहे हाँ, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो एक लम्हे के लिए उसे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा काम किया गया है जो नहीं करना चाहिए था। हाँ। इस ज़िबा होने वाले जानवर को शायद पहले एनेस्थीसिया दे दिया जाता हुँ, हुँ। या कोई ऐसा शूट कर दिया जाता जैसे मग़रिब में किया जाता है वेस्ट में, हाँ, ये कोई ऐसी मशीनी कोई अमल किया जाता कि जिससे ये सेकंड्स में। लेकिन एक्चुअली है क्या, अल्लाह ताला ने जो भी हुक्म दिया है, जिस तरह करने का हुक्म दिया है, उसी में सब चीज़ों की खैर है। अल्लाह ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया कि जो किसी तरह से भी ज़ालिमाना हो या पेनफुल हो, ख़ास तौर से कुर्बानी के मामले में जो ज़िबा हुँ। किया जाता है। इसमें ये कुरान की आयत आपने देखी कि हर उम्मत के लिए ये या कुर्बानी रही और सारी उम्मत में यानी कि हज़ारों साल से एक ही तरीक़ा चला आ रहा है जो आज हम इस्लामी ज़बीहा कहते हैं। अच्छा, इस्लामी ज़बीहा में होता क्या है कि एक तो पहले ये क्वेश्चन आपने दिखाया कि क्या इस्लामिक ज़बीहा पेनफुल है? क्या वो दर्दनाक है, इनह्यूमन है? ये हुँ, सवालात मग़रिब में बहुत हुए 1980 से 2002 तक के दरमियान। वहाँ पर एनिमल्स राइट्स की जो तंज़ीमें थी उन्होंने स्लाउटर हाउसेज़ जहाँ पर यहूदियों का हुँ। कौशर था और मुसलमानों के हाँ। या खाने थे, उन पे अटैक किए, बाकायदा हमले किए और मुसलमानों को ईद के दिन, बकरा ईद के दिन हम भी उसमें शामिल हैं, हमें बाकायदा मार के भगाया गया वहाँ से कि उफ़! ये आप ना अमल कर रहे हैं आपको। फिर उन्होंने हमें मिसाल दी कि अगर हम आपके गले पर छुरी चलाएँ आपको क्या फ़ील होगा? हुँ। उनके साथ बड़े मुकाबले किए हमने यूरोप में, मैं चूँकि ऑस्ट्रिया, जर्मनी में ज़्यादा वक़्त गुज़ारा, तो वहाँ पर इन चीज़ों को फ़ेस किया। फिर उन्होंने जब ये देखा कि राइट्स हो जाते हैं हर बकरा ईद पर यूरोप में, तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर विल्हेल्म शुल्ज़ थे, प्रोफ़ेसर विल्हेल्म शुल्ज़, जो हुँ। कि वेट के बहुत बड़े एक साइंटिस्ट थे बाकायदा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर किया एनिमल्स के अंदर, जो कि आम तौर पर पहले मालूम नहीं था। ये हानोवर यूनिवर्सिटी है, जर्मनी में, म्यूनिख के बहुत करीब है, शायद 40 मिनट्स का रास्ता है यहाँ से। बाई ट्रेन अगर जाएँ तो मेरे ख़्याल में ये 100 किलोमीटर है यहाँ से। तो इन प्रोफ़ेसर साहब को टास्क दिया जर्मन गवर्नमेंट ने कि भई आप इस मसले को हल करें। ये हर हुँ। साल मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, यहूदियों के साथ भी ज़्यादती होती है। अब आप बताएँ कि ये एक्चुअली क्या है? इस तरीके से किस तरह से जानवर को ज़िबा किया जाए कि उसे कम से कम तकलीफ़ हो? तो प्रोफ़ेसर साहब ने अपनी 98 में इसका आगाज़ किया हुँ। और
2001 میں انہوں نے اس چیز کو پریس کانفرنس کے ذریعے اناؤنس کیا کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. اچھا پروفیسر صاحب نے یہ کیا کہ کچھ اینیملز لیے اور انہیں ہانوفر یونیورسٹی کا ایک ہال ہے اس کو انہوں نے ہائر کیا. وہ اینیملز وہاں رکھے گئے. ایک انہوں نے وہ طریقہ دیا جو اس طریقے سے اچھا انہوں نے یہ کیا کہ جو ای جی الیکٹرو انسیفلوگرامس کے جو پیڈز ہوتے ہیں وہ اینیمل کے برین پہ لگا دیے تاکہ دیکھا جائے کہ کس طرح سے کتنا پین کس عمل میں ہوا. وہ اینیملز کو 4-5 اینیملز تھے ان کو لگا دیے گئے انسیفلوگرامس. اور اس کے بعد انہوں نے پہلے وہ طریقہ جو مشینی طریقہ تھا کہ اوپر سے ایک آرا تیز دھار جانور کی گردن پہ اوپر سے مارا جاتا تھا. جو یہ جتنا بھی ویسٹ ہے وہ یہ والا گوشت کھاتا ہے. اوپر سے ایک آرا ٹائپ کی ایک سیک ٹائپ کی مشین تھی وہ اوپر سے گرائی جاتی تھی. پہلے انہوں نے یہ اس چیز کا مشاہدہ کیا اور وہاں پر 4-5 اینیملز کو اسی طرح سے انہوں نے سلاٹر کیا. اس کے بعد انہوں نے نوٹ کر لی ریڈنگ اس کی. پھر انہوں نے ایک اور طریقہ لیا گیا کہ اگر شوٹ کیا جائے جیسے کہ اس میں بیلجیم وغیرہ میں پہلے اینیمل کو اس کے دماغ پر شوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو گلے سے کاٹ کے اور جس طرح پورا طریقہ ہے انہوں نے اس طریقے سے بھی ریڈنگ لی. اب انہوں نے ایک ترکش قصاب تھے وہ بہت اسپیشلسٹ تھے جرمنی میں ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب آپ اینیمل کو اسلامک جو آپ کا طریقہ ہے وہ اس کو ذبح کریں. اس سے پہلے پروفیسر نے اسلامک طریقہ ذبح کرنے کا خود بھی اسٹڈی کر لیا اور علماء کرام کے پاس وہ گئے کہ آپ کے کیا ہے. وہ کافی عرصے تک شاید 6-7 ماہ تک وہ اسی چیز کو اسٹڈی کرتے رہے کہ اسلام نے جانور کو کس طرح سے ذبح کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ مسٹیک نہ ہو سکے. جو ہمارے بوچر صاحب تھے قصاب صاحب تھے تو انہوں نے اس سے بھی ڈسکس کی ان کو بھی ٹریننگ دی. اب یہ یہاں پر اسٹوڈنٹس بھی بہت بیٹھے ہیں اس وقت جو اسٹڈی پورا کیونکہ ریسرچ پیپر پہ اس کو آنا تھا. تو اس ہال کے اندر اب اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا. اب یہ 3 ان کے جو ریسرچ تھی ان کی کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی 2001 میں. ایک پریس کانفرنس وہ پہلے بھی کر چکے تھے لیکن 2001 میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جو ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ 4-5 سال سے اس میں مصروف ہیں اب آپ بتائیے کہ ایکچولی اب ہوا کیا ہے سلاؤٹر کیسے کیا جائے کون سا طریقہ سب سے بیسٹ ہے اینیمل کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ایسے کیا کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں شاید وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہ آئے. یہ انہوں نے جرمن میں کہا کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے لیکن میں وہ لوگ جو جانوروں سے محبت رکھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جانوروں کو تکلیف نہ دی جائے میں ان کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 طریقے اپنائے. ان تینوں میں وہ طریقہ جس میں جانور کو ذبح ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا وہ تھا اسلامی طریقہ. اب یہ وہاں پر چونکہ پوری دنیا کا پریس موجود تھا تو انہوں نے یہ چیز نوٹ کی اور ان سے ڈیٹیلز پوچھی. انہوں نے ان سے ڈیٹیل بتائی اور انہوں نے بتایا کہ جب یہ اسلامک طریقہ ہوتا ہے میں نے انگلش میں ان چیزوں کے نام لیے ہیں میری چونکہ جرمن میں اسٹڈی تو ایک انگلش میں انہوں نے بتایا کہ جب ہم سلاٹر کرتے ہیں اینیمل کو اسلامی طریقے سے تو اس میں ایک تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ شارپ نائف ہونا چاہیے بہت شارپ نائف. اس کو اسپیشلی یعنی کہ اس کو ٹریٹ کیا گیا ہو نائف کو چھری کو انتہائی تیز کیا گیا ہو. پہلی شرط یہ ہے. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں پروفیشنل اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ پھر جب ذبح کیا گلے کی طرف سے اسلامی طریقے سے سب سے پہلے ونڈ پائپ جس سے سانس جاتا ہے کٹ گیا. اس کے بعد کہ جگلر جو ہمارا یہ وین ہوتی ہے جگلر وین بلڈ جو لے جانے والی شارک جس کو کہتے ہیں کٹ گئی جی وہ کٹ گئی. اور اس کے بعد جو کیروٹائڈ آرٹری ہوتی ہے جو مین سپلائی لیتی ہے اور برین کی طرف بلڈ وغیرہ جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اسلامی طریقے سے میں نے اسٹڈی کی کہ تینوں چیزیں کٹ گئیں. کہنے کہ جب یہ 3 چیزیں ود ان اے سیکنڈ کٹ جاتی ہیں تو اینیمل کو ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وین تھی جس نے وہ میسیجنگ جو کیا جاتا ہے اس میسیج ہوتا ہے کہ جب کوئی جسم پر کہیں پر بھی کوئی کٹ لگتا ہے یا کوئی کانٹا چبھتا ہے کوئی پن چبھتی ہے تو اس کا میسیج لے کر جو ہماری نرو پہنچتی ہے اور برین میں اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے اس میسیج میں یہ تک موجود ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کٹ لگا ہے. تو اس حساب سے وہ ہارٹ کو ایک آرڈر جاری کرتا ہے برین
کہ چونکہ یہاں کٹ لگا ہے کوئی فوراً باڈی انٹر نہ ہو جائے یہاں سے، لہٰذا بلڈ کا فلو تیز کر دیا جائے. ہارٹ کو جب یہ ذبح ہونے میں یہ میسج گیا کہ ایک بڑا کٹ لگا ہے، بہت بڑا کٹ ہے، تو اتنا ہی بڑا میسج دیا گیا کہ تیزی سے بلڈ فلو کیا جائے، تاکہ جہاں کٹ لگا ہے اتنا بڑا کٹ ہے اس کو کیلکولیشن دی جاتی ہے ہارٹ کو کہ کتنا بلڈ آپ نے دینا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میسج، اب اس میں دو چیزیں ہوئیں، ایک تو ہارٹ کو میسج چلا گیا، اس نے پمپ کرنا شروع کیا، اور جہاں کٹ لگا ہے اسلامی طریقے سے وہاں سے میکسیمم بلڈ جسم کا وہ خارج ہو جاتا ہے. دوسرا، جب میسج جاتا ہے پین کا، کٹ لگنے کا کہیں پر بھی، تو ایک میسج واپس اسی جگہ پر آتا ہے، اسے وہ ہوتا ہے پین کا میسج، کہ یہاں پین کا الارم دیا جائے تاکہ انسان متوجہ ہو یا جاندار اس طرف متوجہ ہو کہ وہاں کیا ہوا ہے. پین کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے الارم کا. تو جب یہ میسج گیا ہے کہ گلے پر کٹ لگ گیا ہے، یہ پروفیسر شولز کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، پروفیسر شولز یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میسج گیا ہے اب وہ واپس نہیں آیا کیونکہ وہ نرو کٹ چکی ہے. اب چونکہ پین کا میسج ہی واپس نہیں آیا تو پین محسوس ہی نہیں ہوا، بالکل پین فری تھا وہ. اب پین نہ ہونے کی وجہ سے جانور کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. صرف ایک چیز ہو رہی ہے کہ اس کا ہارٹ چونکہ جو نارملی 80 to 90 بیٹس پر منٹ وہ اس کی پیلپیٹیشن ہوتی ہے، دھڑکن ہوتی ہے، وہ زیادہ ہو گئی کیونکہ کٹ جتنا بڑا تھا، جتنا بڑا میسج گیا اس حساب سے اس نے کیلکولیشن کر کے زیادہ سے زیادہ وہ یعنی اس کی جو پیلپیٹیشن ہے وہ 130 140 اور 180 تک پہنچ جاتی ہے. اتنی بڑی پیلپیٹیشن اور اتنے بڑے مقدار میں جسم کا 3-4 لیٹر خون ہوتا ہے، وہ جسم سے جب نکلتا ہے تو پورا جسم ہلتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جانور تڑپ رہا ہے، وہ جانور تڑپ نہیں رہا، بلکہ وہ جو ہارٹ کی پیلپیٹیشن ہے، تیز پیلپیٹیشن، اس کی وجہ سے جو بلڈ خارج ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے وہ نکل رہا ہے اس جگہ کے جسم کے اعضاء ہل رہے ہوتے ہیں. اسلام کا مقصد یہ ہے ذبح کرنے کا، ایک تو جانور کو تکلیف نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ کہ بلڈ فری گوشت چاہیے انسان کو، کیونکہ بلڈ انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. تمام امراض منع کیا گیا ہوتے ہیں وہ بلڈ میں ہوتے ہیں، اور جتنے بیکٹیریا، جتنے وائرس جسم میں ہوتے ہیں وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں تو وہ بلڈ میں کرتے ہیں. اچھا، ان کے یہ جو بیکٹیریا وائرس ہوتے ہیں جسم کے اندر، ان کی اپنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں. جب جسم پہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو وہ گھبراہٹ میں، پروفیسر شولز کہہ رہے ہیں، وہ ایک نروس ہو کر وہ اپنی جگہ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ بلڈ میں ٹریول کرتے ہیں کسی بھی انسیڈنٹ کے موقع پر، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کچھ بھی ہو، تاکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس جگہ پہ انسیڈنٹ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے جسم میں. ان کو یہ پتا ہے کہ فوراً چلے جاؤ تاکہ جو جگہ مناسب ہوگی ہم وہاں پر دوبارہ بسیرا کر لیں گے نا، جرمن سے ایسے الفاظ. اب وہ چونکہ بلڈ میں آ چکے ہیں اور بلڈ جا رہا ہے جسم سے باہر، تو وہ جب بلڈ میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو سارے بیکٹیریا اور وائرس وہ بھی جسم سے خارج ہو گئے. تو یہ فائدہ ہوا. اب چونکہ جی پلیز گو اہیڈ. کیونکہ اب بلڈ سرکولیشن تو ذہن کی برین کی طرف نہیں رہا، دماغ کی طرف جو بلڈ نے جانا تھا اس میں آکسیجن جانی تھی. اب آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوتی ہے. وین جو نرو جو میسج لے کر گئی تھی وہ واپس نہیں آیا کہ پین ہے یہاں پر، اب اس کو پین بھی نہیں ہو رہا، اور اینستھیزیا اس کو یہ ہوا کہ وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اب وہ آکسیجن کی کمی کو بھی محسوس نہیں کر رہا، بس اس پر ایک اینستھیزیا طاری ہو رہا ہے اس پر. تو یہ پروفیسر کہا کہ بھئی اگر کسی نے 100% وہ اس بات پر پین فری کہ مجھے گوشت ہی کھانا ہے، تو پوری دنیا کو میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ گوشت کو، اینیمل کو کسی بھی طرح سے کل نہ کریں، باقی تمام طریقوں میں شدید پین ہوا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ شوٹ کرتے ہیں وہ آفٹر شاکس اور سرجیکل جو شاکس ہیں جانور میں نے وہ نوٹ کیے دونوں طریقوں میں. جو اوپر سے میں نے ایک مشین گرائی جس میں ایک آری فٹ تھی، اس سے میں نے، اور دوسرا میں نے شوٹ کر کے دیکھا، دونوں میں سرجیکل شوک آ گئے، اور اینیمل کا جسم، پورا جسم وہ ہسٹامین سے بھر گیا، کیونکہ اس کو کہ وہ اس نے انٹرپریٹ کر لیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور یہی چیز ہونی چاہیے
تو وہ ہسٹامین ایک کیمیکل ہے جو خوف کے وقت جسم پر آتا ہے، جب ہوں، سر اس کے بعد تو یا کہیں ہم کوئی دیکھیں خطرہ محسوس کریں تو ہاں، ہسٹامین کا وہ بلڈ میں آ جاتا ہے۔ اب وہ جو انہوں نے کہا کہ جو لوگ بھی سلاؤٹر اسلامی طریقے سے نہیں کرتے، وہ جو گوشت کھا رہے ہیں وہ ہسٹامین سے بھرپور ہوتا ہے، اور ہسٹامین آپ کو پیرالائز کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کرتا ہے، اور آپ کے سیلز کو ڈیڈ کر دیتا ہے جسم کے۔ کتنا سیریس، بہت ویری جی ڈینجرس۔ تو یہ جو ان کی اسٹڈی تھی یہ کہیں اویلیبل ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل، ایک اگر آپ پکچر ہمیں دکھائیں تو اس پر یہ پوری اسٹڈی، جو صاحب بھی ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا چاہیں، یہ ریسرچ پیپر پورا ڈاکٹر شولز کا لکھا ہوا یہاں پر ہے، ہوں، جسے عربی اور دوسری لینگویجز میں ٹرانسلیٹ بھی کیا گیا ہے۔ میں نے تو چونکہ براہ راست ڈاکٹر شولز کے ہوں، ریسرچ پیپر سے لیا، جو کہ ہوں، جرمن تو لیکن پاکستان اور دوسرے ممالک کے لوگ، انڈیا کے اور امریکہ وغیرہ میں وہ ادھر یہاں سے لے سے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کر سکتے اچھا، لیکن اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو آئیڈیلی یہی طریقہ بڑا زبردست ہے، لیکن جس طریقے سے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ عید قرباں پہ ہمارے ہاں بھی باقی جگہوں پہ بھی ہوتا ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے وہ سلاٹر کرنے کے چکر میں وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹریننگ نہیں ہوتی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ چھریاں جو ہیں وہ بہت ہی تیز ہونی چاہیے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر اویئرنیس دی جانی چاہیے کہ بھئی اگر آپ نے ذبح کرنا ہے تو پھر کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے ایک عالم دین سے اس بارے میں پوچھا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس کسی بھی طرح جانور کو ذبح کیا جائے، ہاں، اور ان اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا ان کا کہ کسائی صاحب آئے ہیں، ان کا حلیہ کیا ہے، میلے ہوں، کچیلے کپڑے آتے ہیں، وہ چوریاں ان کی تیز نہیں ہوتی۔ یہ دیکھنا جو قربانی کرنے والے صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہوں، کیا چوری تیز ہے، کیا وہ شخص باوضو ہے۔ وہ عالم دین نے فرمایا کہ جو قصاب حضرات قصاب نہیں ہوتے، وہ ہوں، سیزنل قصاب بن جاتے ہیں، ہاں، ہاں، وہ ذبح کرتے ہیں، جتنی تکلیف جانور کو ہوئی ہے موت کے وقت اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اوئے ہوئے، اور اس کو بھی ہوگی جس نے اس چیز میں لاپرواہی برتی۔ جبکہ آج ہر آدمی جانتا ہے کہ قصاب سیزنل ہوتے ہیں، وہ ہاں، پروفیشنل قصاب جانور کو ذبح نہیں کرا رہا، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف کا انتہائی شدید سامنا کرنا پڑے گا اس کی فرمائش پر جو اینیمل ہوں، ذبح ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوڑتے تو نہیں ہیں، کیونکہ اتنا انصاف ہے کہ جس بے ہاں، سینگ سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو اگر ماری ہے ٹکر، بس تو اس اس کا تو بھی حساب ہو۔ کیسے بچیں گے؟ انہوں نے ہوں، کہا کہ یہ موت کو خوفناک بنا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ قربانی تو ان کی ویسے بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کیونکہ جب جانور کو تکلیف ہوئی، جب اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے، اس کے ہاں، مطابق آپ نے نہیں کیا، آپ نے صرف ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، تو تک قربانی تو ویسے بھی نہیں ہوئی، گوشت کھا لیا گیا بس۔ لیکن یہ کہ اس کے لیے اسلام کسی عالم دین سے پہلے رابطہ کیا جائے، ہر اینیمل ہر جانور ذبح کرنے والا شخص وہ پہلے عالم دین سے رابطہ کرے۔ پھر یہ ہوں، دیکھیے کہ ہمارے یہاں وہ ہوتے ہیں سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں ہاں، ہاں، کمیلہ وغیرہ بھی کہتے ہیں یا ذبح خانہ بھی کہتے ہیں، وہاں کے پروفیشنل قصائیوں کو قصابوں کو ہائر کیا جائے، اور اس میں جلدی نہ کی جائے کہ پہلے دن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ہمیں ہاں، پہلے ہی دن، چاہے 3 دن میں وہ جس دن میسر ہیں انہیں سے یہ پروفیشنلی کرایا جائے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ جو چھری ہے وہ بہت تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو، اور یہ اس کا اہتمام جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو مالک ہے، جو اس کا جانور کا مالک ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کرے۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا ہیلتھ ٹی وی سے، ہوں، آج سے 10 سال پہلے۔ یہ پہلا پروگرام تھا جو پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ اسلامی ذبح کرنے سے ایک پروفیسر صاحب نے باقاعدہ ریسرچ کی کہ اس سے جانور کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو ہاں، ایک خاتون کلفٹن کی، مجھے یاد ہے آج تک، انہوں نے یہ ریسرچ پیپر پڑھا جا کے آن لائن۔ ہوں، ہوں، انہوں نے کہا کہ میں 50 سال سے قربانی کرواتی تھی اور میں یہ منظر دیکھتی نہیں تھی کبھی، اور میں کہتی تھی کہ یہ ان ہیومن ہے ہوں، یہ تو جب ریسرچ پیپر پڑھا تو وہ جو میرا پروگرام آیا تھا کہ اس کے 10 دن بعد عید تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی بار اپنے سامنے کھڑے ہو کے قربانی کروائی۔ کیا بات! تو یہ مسلمانوں کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو جواب دینا چاہیے کہ ہاں، گلے پہ چھری جاندار کے ایسا کیوں کیا گیا۔ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں آج کے دور میں۔ ہاں، تو بالکل، یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہر مسلمان اس کو اسٹڈی کرے اور اپنے بچوں کو سکھائے، تاکہ یہ نسل در نسل ڈاکٹر شولز کی جو ریسرچ آئی جب، اور انہوں نے جب اناؤنس کیا، تو ہوں، اس کے بعد تو یہ ریسرچ پیپر غائب کر دیا گیا تھا۔ یہ تو ہوں، ہم نے، کچھ ہمارے دوستوں نے وہاں جو
मिलान यूनिवर्सिटी से हमने रिसर्च इन पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की थी। तकरीबन 200 स्टूडेंट ने लेटर लिखा था कि वो रिसर्च कम से कम आप अपनी यूनिवर्सिटी की रिसर्च पे तो उसको शाया हाँ करें। हाँ अब साइट तो उन्होंने फिर ये 2002 में अपनी ये रिसर्च अपने शामिल की अपने रिसर्च पेपर ऑनलाइन। तो अगर कोई साहब जर्मन लैंग्वेज जानते हैं, जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में, हॉलैंड में रहने वाले लोग या स्विट्ज़रलैंड में, वो डायरेक्ट बराह रास्त इसको जर्मन लैंग्वेज में भी डॉक्टर शुल्स की लिखी हुई तहरीरें पढ़ सकते हैं हवाले से। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर शुल्ज़ ने एक बहुत बड़ी फ़ेवर दी है हमें बीइंग मुस्लिम्स के उन्होंने वो तरीका बता दिया कि जो असल में साइंटिफिकली प्रूवन है और सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इस पे इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम लोग भी हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे भी गुज़ारिश होगी कि वो भी अब चूँकि ईद की आमद है, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें और जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया वो बहुत ही ज़्यादा उन गाइडलाइंस को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है जो कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहिए और बच्चों को भी ख़ास तौर पे बताना चाहिए जिस तरह कहा जा रहा है कि लोगों को पता हो, उनके बच्चों को पता हो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना डॉक्टर साहब? अमेरिका में या जितने भी वेस्ट में या गैर मुस्लिम ममालिक में रहने वाले मुसलमानों से, ख़ास तौर से जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हुँ, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इस रिसर्च पेपर को, बहुत शॉर्ट सा रिसर्च पेपर है, इसे हुँ, स्टडी करें। अच्छा, एक मैंने ये भी देखा था कि ये 2 साल पहले हमने आप ही के शो में पूरा रिसर्च पेपर पेश किया था हमने। हाँ, हाँ, अगर वो आप लिंक वो भी अगर साथ रख दें, तो हाँ, उसमें आप पहले प्रोग्राम में हमने जर्मन डॉक्टर शुल्स का ये रिसर्च पेपर, इसे स्टडी करें और अपने जो साथ आपके कोलीग्स हैं गैर मुस्लिम, ज़ाहिर है कि जो जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में रहते हैं, अपने गैर उनको मुस्लिम बताएँ। दोस्तों डिस्कस करें कि इस्लामिक तरीक़ा आपके प्रोफेसर शुल्स कह रहे हैं कि सिर्फ़ हाँ, इसी तरह किया जाए। ये इस्लाम की तबलीग भी होगी और इस्लाम का एक अच्छा फ़िगर भी सामने आएगा। और इस एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। हवाले से और मेरा ख़ास तौर से जो मुसलमान अभी हुए हैं, जो हुँ, नए मुसलमान हैं, उनके सामने भी इस स्टडी का ज़िक्र किया जाए। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जो आपने बात की है उसके ऊपर ना सिर्फ़ अमल हो बल्कि उसको हम फैलता हुआ भी देखें और लोगों तक उसका पहुँचता हुआ भी देखें। बहुत-बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी और आपको ईद मुबारक क्योंकि अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो ईद के बाद होगा। तो इंशाल्लाह आपसे जी, गुज़ारिश है कि हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा ईद पे और सब दोस्तों से कहिएगा कि दुआ भी करें। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी जी। थैंक यू। जानिब से भी तमाम नाज़रीन और सामीन को दिली ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम।